तौफीक से हम इसकी आगाही खुद भी हासिल करें और अपने तमाम दोस्तों को हम इस कोर्स में शामिल करें और मिल के अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए हम अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आज यहाँ पे ये समझेंगे कि निकाह का मतलब क्या है, निकाह किसे कहा जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में निकाह किस चीज़ का नाम है, और निकाह के क्या अहम मामलात हैं जो अल्लाह पाक मर्द और औरत दोनों के ज़िम्मे लगा देते हैं। तो आज के सेशन के अहम अहदाफ, निकाह का मफहूम, निकाह के अरकान और निकाह की शराइत का जिक्र किया जाएगा, और इसके साथ हक महर की तारीफ और इसकी तायीन और मिकदार का जिक्र किया जाएगा, और इसके साथ इंशाअल्लाह आखिर में 10 ऐसी मुख्तसर बातें अर्ज की जाएंगी कि अगर हम उनका ख्याल रखें तो हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बन सकती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निकाह के बारे में देखिए। निकाह अरबी जुबान का एक लफ्ज है जिसके लुग़वी माना है जमा होना, शरीक होना, मुबाशरत करना या यकजहती इख्तियार करना। जमा होना, शरीक होना, मुबाशरत करना या यकजहती इख्तियार करना, ये निकाह के लुग़वी माना है। लुग़वी का मतलब ये होता है कि लुगत के एतबार से, जुबान के एतबार से अरबी जुबान का जो लफ्ज़ है उसका अपना माना ये है। अब वो लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ और उस लफ्ज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें शरीयत मुतहरा अता की है, इसमें उस लफ्ज़ का क्या माना मुराद लिया गया है, इसको इस्तिलाही माना कहा जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सबको कि निकाह का इस्तिलाही माना। मेरे अजीज दोस्तों, निकाह ये एक ऐसा मुकद्दस शरई अक़द है जिसमें मर्द और औरत अपनी रजामंदी, वली की इजाजत, दो गवाहों की मौजूदगी और महर की अदायगी के साथ इस्लामी हुदूद के अंदर महफूज और हलाल अज़दवाजी ताल्लुक इख्तियार करते हैं। आप इसको दोबारा से देखिए। निकाह एक ऐसा शरई अकद है जिसमें मर्द औरत अपनी रजामंदी, नंबर एक मर्द की रजामंदी, नंबर दो औरत की रजामंदी, मर्द औरत लड़का लड़की दोनों की रजामंदी, और फिर वली की इजाजत, और इसके साथ दो गवाहों की मौजूदगी। दो गवाह मर्द होने चाहिए, आकिल बालिग मुसलमान होने चाहिए। अगर किसी जगह दो मर्द मौजूद नहीं तो फिर इसमें एक मर्द और दो औरतों की गवाही मोतबर है। नंबर तीन दो गवाहों की मौजूदगी। नंबर चार हक महर की अदायगी। ये चार चीजें मिल के एक निकाह का मुकद्दस शरई अकद बनता है, और इस्लामी हुदूद के अंदर महफूज और हलाल अज़दवाजी ताल्लुक इख्तियार करना, ये इस निकाह की वजह से मुमकिन है। और इस निकाह के जो समारात हैं, इस निकाह की जो बरकतें हैं, वो हम अपने कल के सेशन में अर्ज कर चुके हैं। मजीद हम आगे बढ़ते हैं। खुलासा कलाम ये है कि निकाह अल्लाह की इबादत का एक जरिया है। निकाह एक रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी की जमानत है। याद रखिए, ये निकाह न सिर्फ मोहब्बत का बंधन है बल्कि एक मुकद्दस मुआहदा भी है जिससे इंसान अपना निसफ दीन पूरा कर लेता है। जिस तरह हदीस शरीफ में है, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, जिस आदमी ने शादी की उसने अपने ईमान के आधे हिस्से को मुकम्मल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अरकाने निकाह क्या चीज़ है। निकाह में, निकाह का हमने लुग़वी माना देख लिया, जमा होना, शरीक होना, मुबाशरत करना या यकजहती इख्तियार करना।
یہ ہمارے سامنے اسکرین پہ نکاح کا لغوی معنی ہے، اور ابھی ہمارے سامنے نکاح کا شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی، یعنی لفظ نکاح ہماری شریعت میں جو استعمال ہوا ہے اس کا ہماری شریعت میں کیا مطلب ہے وہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ نکاح کس طرح منعقد ہوگا، اس کے بنیادی مرکزی تین رکن ہیں بھائی۔ عقد نکاح کے تین ارکان ہیں۔ نمبر ایک، زوجین کی موجودگی، یہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں زوجین کی تعیین۔ تعیین کا مطلب آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ نمبر دو، ایجاب، آفر کرنا، پیشکش کرنا۔ نمبر تین، اس آفر کو قبول کرنا۔ یہ تین چیزیں مل کے نکاح کے ارکان بنتے ہیں۔ نمبر ایک، زوجین کی موجودگی۔ نمبر دو، ایجاب یعنی پیشکش جسے آفر کرنا کہتے ہیں۔ نمبر تین، اس پیشکش کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، اس پیشکش کو قبول کرنا۔ یہ تین چیزیں مل کے نکاح کے ارکان بنتے ہیں، اور یہ بنیادی تین رکن ہیں۔ اب ہم ان تینوں رکنوں کو الگ الگ سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے زوجین کی موجودگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سادہ لفظوں میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا خوبصورت اور بہترین اور سادہ ترین اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس لڑکے کی اور جس لڑکی کی شادی کرنی ہے ان کی تعیین کی جائے۔ یہ بتایا جائے کہ فلانا لڑکا اور فلانی لڑکی، ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا ہے، زوجین کی تعیین کرنا، انہیں متعین کرنا، اور یہ طے کرنا کہ اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد احمد کی شادی ہے عائشہ صدیقہ کے ساتھ، تو اب عائشہ صدیقہ لڑکی کا نام لے لیا اور محمد احمد لڑکے کا نام لے لیا، تعیین مکمل نہیں ہوئی جب تک ان کے ساتھ ان کی ولدیت کا ذکر نہ کیا جائے کہ محمد احمد کس کا بیٹا ہے اور عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہے۔ گویا تعیین کے جتنے ممکنہ ذرائع ہیں وہ تمام کے تمام اختیار کیے جائیں تاکہ گواہوں کو کسی قسم کا کوئی شبہ شک باقی نہ رہے۔ یہ نکاح کا بنیادی رکن ہے، زوجین کی موجودگی یعنی زوجین کی تعیین کرنا۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسکرین آپ کے سامنے ہے، ذرا دیکھیے۔ نکاح کے شرعی طور پر درست ہونے کے لیے دونوں فریق، لڑکا اور لڑکی، نکاح کے وقت خود مجلس نکاح میں موجود ہوں۔ لڑکا ایجاب یعنی نکاح کی پیشکش کرے اور لڑکی قبول کرے، یا اس کے برعکس لڑکی ایجاب کر لے اور لڑکا اس کو قبول کر لے، دونوں صورتوں میں نکاح درست ہو جاتا ہے۔ اگر مجلس نکاح میں لڑکا موجود نہیں یا لڑکی موجود نہیں لیکن ان کا ایسا مجاز نمائندہ، ان کا وکیل موجود ہے، تو اس کو بھی شریعت مطہرہ میں پوری اس کی بھی وہی ویلیو ہے، وہی حیثیت ہے جو اصل نکاح کرنے والے لڑکے اور لڑکی کی ہے۔ دیکھیے اگر وہ خود موجود نہیں تو ان کی طرف سے جو انہوں نے مجاز نمائندہ مقرر کر دیا ہے اس وکیل کا ہونا مجلس میں ضروری ہے، بصورت دیگر نکاح درست نہ ہو۔ نہ لڑکا ہے نہ لڑکے کا وکیل ہے تو اس صورت میں یا دوسری طرف چلے جائیے، لڑکی ہے نہ لڑکی کا وکیل ہے، تو پھر اس عقد نکاح کا بنیادی مرکزی پہلا رکن ہی موجود نہیں، تو اس صورت میں نکاح درست نہیں ہوتا۔ نکاح کی درستگی کے لیے لازمی ہے، نکاح درستی کے لیے لازم ہے کہ زوجین فریقین دونوں موجود ہوں یا ان کا وکیل موجود ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں ایجاب اور قبولیت کی طرف۔ نکاح میں ایجاب اور قبول دو بنیادی ارکان ہیں جو اس عقد شرعی کو مکمل اور معتبر بناتے ہیں۔ ایجاب سے مراد نکاح کی پیشکش ہے، یعنی ایک فریق لڑکا لڑکی یا اس کا ولی کہے میں نے تمہارا نکاح فلاں سے کیا۔ قبول سے مراد اس پیشکش کو تسلیم کرنا ہے، یعنی دوسرا فریق مثلا لڑکی یا لڑکا یہ کہے میں نے اس کو قبول کیا ہے۔ یہ نکاح کے مرکزی تین ارکان ہیں۔ ایک دفعہ سے پھر دیکھیے،
नंबर एक, जोजैन की मौजूदगी। नंबर दो, ईजाब, पेशकश करना, निकाह की ऑफर करना। और नंबर तीन, उस ऑफर को कबूल करना। ये तीन अरकान हैं बुनियादी तौर पे निकाह के। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम मजीद आसान अंदाज में आगे लेके बढ़ रहे हैं। जोजैन की तायीन फिर आपके सामने है। इससे मुराद निकाह की मजलिस में जोज शोहर और जोजा बीवी की वाज़ेह शनाख्त हो। बिल्कुल वाज़ेह वाज़ेह शनाख्त होनी जरूरी है। ये वही बात है जो मैं आपके सामने तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूं। अब आ जाए निकाह की शराइत के बारे में। निकाह की शराइत में सबसे बड़ी शर्त रजामंदी है। रजामंदी किसकी? लड़के की और लड़की की। लड़का और लड़की जिनका निकाह हो रहा है, लड़का भी उस निकाह के लिए राजी हो और लड़की भी उस निकाह के लिए राजी हो। ये दोनों चीजें बुनियादी तौर पे निकाह के लिए शर्त का दर्जा रखती हैं। लड़का राजी है, लड़की राजी है, तो अल्लाह का नाम लेके पहली शर्त मुकम्मल हुई। और अगर लड़का राजी नहीं, या लड़की राजी नहीं, या लड़की की मर्जी शामिल नहीं, लड़की के ऊपर जबरदस्ती की जा रही है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अखलाकी तौर पे प्रेशर उस पर डाला जा रहा है, और बच्ची की रजामंदी शामिल नहीं, तो ये निकाह की शर्त अव्वल उसमें शामिल नहीं हुई। इसलिए जहन में रहे कि दोनों की रजामंदी शरीयत में मतलूब है। बच्चे की भी रजामंदी और लड़की की भी रजामंदी। तो रजामंदी से मुराद निकाह में जोजैन शोहर या बीवी के वली की जानिब से आजादाना, वाज़े और माजी की सीगे में की गई रजामंदी जरूरी है, जो मुकम्मल तौर पर दिल की मुराद के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि खौफ या किसी दबाव की बुनियाद पर। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम में निकाह एक मुआहदा है जो सिर्फ रजामंदी के जरिए शरई हैसियत इख्तियार करता है। अगर इस मुआहदे में रजामंदी शामिल नहीं, तो याद रखिए ये शरई हैसियत इख्तियार नहीं करेगा। ये शरई हैसियत इख्तियार नहीं करेगा। और शरई हैसियत इख्तियार ना करने का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं कि फिर ये गुनाह का रास्ता होगा। नंबर दो, इसमें शर्त है वली। ये वली क्या होता है, किसे कहा जाता है वली? आमतौर पे हमारे रिवाज में वली उसको कहा जाता है जो नेक आदमी हो, जो मुत्तकी आदमी हो, जो परहेजगार आदमी हो, उसको अल्लाह का वली, या फलाने का वली, फलाने का दोस्त, फलाने का साथी कहा जाता है। यहाँ पर निकाह के खास ज़िमन में, निकाह के खास पसे मंजर में वली का लफ्ज जहां भी इस्तेमाल होगा, इससे मुराद ये है, वली से मुराद वो मर्द करीबी रिश्तेदार होता है जो निकाह के शरई तौर पर अकद को अंजाम देता है, जैसे बाप, दादा, भाई वगैरह। इसकी शराइत यह है कि वली कैसा होना चाहिए? वली बालिग होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, और साले किरदार का हामिल होना चाहिए। आप देखें, वली के ऊपर वली की विलायत को कबूल करने के लिए निकाह के सिलसिले में ये शराइत है मेरे अजीज दोस्तों। नंबर एक, कि वो बालिग हो। नाबालिग वली नहीं बन सकेगा। नंबर दो, अक्लमंद हो। बेवकूफ, मजनू, दीवाना वो वली नहीं बन सकेगा। आजाद हो, तो आजाद का मतलब गुलाम ना हो। आज ये गुलामी की सूरतें तकरीबन इस वक्त दुनिया में ख़त्म हैं, जो पहले राइज थी। लेकिन इसके अलावा गुलामी की बड़ी सूरतें, अल्लाह माफ़ फरमाए, इस वक्त हमारे माशरे में मौजूद हैं। जैसे माशी तौर पे गुलामी, और इसी तरह दीगर चीज़ें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हकीकी मानों में आज़ादी नसीब फरमाए। बहरहाल आज़ाद होना, और इस आज़ादी से आज़ाद होने से मुराद वो आज़ाद है जो गुलाम के मुकाबले में है, जो गुलाम के मुकाबले में है। वो गुलाम, वो आज़ाद होना जो गुलाम के मुकाबले में है, वो मुराद है इससे।
اور اس کے ساتھ مسلمان ہو۔ اگر ولی ہے، رشتہ دار ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، لیکن مسلمان نہیں، پھر بھی شریعت میں اس کی گواہی کا اعتبار نہیں، اس کی ولایت کا اعتبار نہیں۔ اور صالح کردار کا حامل ہو، یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ولی کا کردار بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کے بعد ہم تیسری شرط کی طرف بڑھ رہے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی۔ دو گواہ ہونے چاہیے، اور وہ دو گواہ کیسے ہونے چاہیے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، دوبارہ سکرین پہ آپ نظر رکھیں۔ بالغ مسلمان مرد ہونا ضروری ہے، دو بالغ مسلمان مرد ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی جگہ دو مسلمان بالغ مرد نہیں تو پھر ایک مرد اور دو مسلمان عورتیں، یہ بھی اگر اکٹھے ہو کے کسی کے گواہ بن جائیں تو ان کی گواہی بھی قبول ہے۔ شرطیں ان کی بھی وہی ہیں، بشرطے کہ وہ بالغ، عاقل اور سننے والے ہوں، یعنی ان کو پتہ ہو کہ اس مجلس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی حکمت بڑی، اللہ رب العالمین کے تمام احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن آپ ذرا یہاں غور کریں حکمت اس کی کتنی بڑی ہے۔ نکاح کے وقت گواہ اس لیے حاضر رہتے ہیں کہ وہ ایجاب، پیشکش اور قبول، رضامندی کی آواز سن سکیں۔ اس طرح نکاح اعلانیہ، قابل یقین اور محفوظ رہتا ہے۔ نکاح میں تین خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہ تینوں خوبیاں دو گواہوں کی موجودگی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے، چھپ کر نکاح نہیں، اور وہ نکاح شرعی طور پہ قابل قبول ہو، اس کو قبول کیا جائے تو یہ قابل یقین ہو جاتا ہے، اور پھر وہ محفوظ ہوتا ہے کہ یہ گواہ ضرورت کے وقت ان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں نکاح کر لیتے ہیں اور ان کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، گویا انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی ہے۔ لہٰذا دو گواہوں کی موجودگی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اسلامی شریعت میں بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ ہے حق مہر کا۔ حق مہر یہ عورت کی عزت کی علامت ہے، یہ عورت کے اکرام کی علامت ہے، یہ عورت کو آگے بڑھانے کی علامت ہے۔ اور حق مہر کی ادائیگی کرنا اور حق مہر کو صحیح وقت پہ ادا کرنا، یہ میاں کے ذمے، شوہر کے ذمے اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ آپ دیکھیے حق مہر کسے کہتے ہیں، حق مہر کیا چیز ہے؟ میرے عزیز دوستو، حق مہر یہ شوہر کی جانب سے بیوی کو نکاح کے وقت دیا جانے والا قانونی حق ہے، قانونی حق ہے جو اللہ پاک نے اس کے ذمہ لازم کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ لازم کیا ہے۔ یہ شوہر کی جانب سے بیوی کو نکاح کے وقت دیا جانے والا قانونی حق ہے، جو شادی کے موقع پر ایک عطیہ یا تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ حق مہر میں کون سی چیز دینی ہے اور کون سی چیز نہیں دے سکتے، تو میرے عزیز دوستو، حق مہر میں نقد رقم دی جا سکتی ہے، زیور دیا جا سکتا ہے، زمین دی جا سکتی ہے، یا دیگر چیزیں جو اس کے استعمال کی ہوں، کسی بھی دیگر چیز کی صورت میں بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ اہم نقطہ اس معاملے میں یہ بھی ذہن میں رہے، ایک اصطلاح ہے جس کو صداق کی اصطلاح کہا جاتا ہے، وہ بھی اس سے مراد بھی حق مہر ہی ہے۔ اب ایک سوال ہے چھوٹا سا، کیا مہر دینا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے شوہر کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا حق مہر ادا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جی ہاں، حق مہر دینا ضروری ہے، یہ شرعی طور پر واجب ہے اور بیوی کا مستقل حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تم وَآتُوا النِّسَاء، تم عورتوں کو ان کا مہر دے دو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، ان عورتوں کا مہر خوشی خوشی، دل کی رضا کے ساتھ، نحلہ اور باادب انداز میں ادا کرو۔ آپ غور کریں،
اور اس بات کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بچی جس کا نکاح ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کے میاں کی طرف سے، اس کے سسر کی طرف سے، اس کی ساس کی طرف سے، اس کے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ اپنا حق چھوڑ دے۔ یاد رکھیے یہ شوہر کے ذمے حق مہر دینا لازم، واجب، ضروری ہے، اور یہ بیوی کا مستقل حق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم ان عورتوں کو ان کا مہر خوشی، خوش دلی اور باادب انداز میں ادا کرو۔ اہم بات یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، اگر کوئی نکاح ایسا ہو جاتا ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر طے نہیں کرتے، حق مہر کی تعیین نہیں کی جاتی، آگے چل کے انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے اور اس میں کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ لیکن یہی ایک بات اچھی طرح ہمارے ذہن میں رہے، اگر نکاح کے وقت مہر طے نہیں ہوتا تب تب بھی نکاح صحیح ہے، لیکن مہر مثل دینا واجب ہوگا۔ مہر مثل کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی مہر کی مقدار بیوی کے معیار کے برابر، یعنی جس خاندان میں جس بچی سے شادی کی ہے اس خاندان میں بچیوں کو کتنا حق مہر دیا جاتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت حق مہر طے کرنا بھول گئے یا اس کی طرف توجہ نہیں گئی، بعض دفعہ انسان ہے ایسا ہو جاتا ہے، ممکن ہے یہ ناممکن صورت نہیں، بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایسا، تو اگر نکاح کے وقت حق مہر طے کرنا بھول گئے تو پھر بھی حق مہر معاف نہیں، یہ عورت کا پھر بھی حق ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور وہ ادا کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس میں اس عورت کے خاندان کی اس جیسی لڑکیوں کو دیکھا جائے گا کہ عمومی طور پہ ایسی لڑکیوں کا کتنا حق مہر طے ہوا ہے، اتنا حق مہر اس بچی کو بھی دیا جائے گا جس کے نکاح کے وقت حق مہر طے نہیں ہوا۔ اب آ جائیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ حق مہر کی دو قسمیں ہیں، بڑی مشہور دو قسمیں ہیں، ہر بندہ ان سے واقف ہے، معجل اور معجل۔ معجل کا وقت معجل اور معجل۔ معجل مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت فوری ادا کیا جائے، اور معجل کا معنی یہ ہوتا ہے بعد میں ادا کیا جائے۔ بعد میں کتنا بعد میں؟ رخصتی کے بعد، یا توبہ نعوذ باللہ کسی کو طلاق ہو گئی یا وفات کی صورت میں، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ مہر معجل کی صورت ہے، ادھار کی صورت ہے۔ معجل نقد کو کہا جاتا ہے اور معجل ادھار کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اگر حق مہر اتنا طے کیا کہ جو لڑکے میں پوزیشن نہیں کہ فوری طور پہ اس بچی کو ادا کر دے، اپنی بیوی کو ادا کر دے، لڑکے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ فوراً حق مہر اپنی بیوی کو جتنا طے کیا ہے، معجل مہر کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اس کو ادا کرے فوراً۔ مثال کے طور پہ بچے کی ہمت سے زیادہ طے ہو جاتا ہے، تو اگر زیادہ طے ہو گیا تو پھر اس میں میاں بیوی دونوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی ہے، یہ آپس میں بات چیت کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، مہر ایک ساتھ ادا ہو یا مہر کو قسطوں میں دیا جائے، یہ اس مہر کو معجل کی بجائے مؤجل کر لیا جائے، یہ سارا میاں بیوی آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ اب اگلا بڑا اہم پوائنٹ ہے جس پہ عام شادیوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے اچھے خاندان ہوتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی ہم ان کی تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جب مہر کا معاملہ آتا ہے تو وہ انتہائی گھٹیا حرکت کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے، اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور حق مہر اتنا طے کرتے ہیں کہ نہ وہ خود اتنی اوقات رکھتے ہیں اور نہ ہی لڑکا اتنی اوقات کا حامل ہوتا ہے، اور بعض لوگ اچھی خاصی اوقات کے حامل ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ حق مہر اتنا کم رکھتے ہیں
کہ وہ اپنے نکاح یا شادی کے موقع پہ جو ان کے گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں انہیں بھی اس سے زیادہ رقم دے دیتی ہیں، یہاں تک کہ کیمرے کے لیے مووی بنانے کے لیے جو آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے زیادہ رقم دے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دونوں طرف حدود کا خیال رکھنا ہے، نہ حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے اور نہ حد سے کم ہونا ہے، بلکہ اس میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، نکاح میں مہر کا فیصلہ ہمیشہ دونوں فریقین کے شرعی، سماجی اور مالی حالات کے تناظر میں ہوتا ہے۔ دونوں فریقین کہ سماج اور مالی حالات کا تناظر، یعنی اس کے پس منظر میں کہ یہ دونوں کتنی حیثیت کے حامل ہیں۔ ایک آدمی اپنے بچے کی شادی پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے اور وہ اپنی بہو کے حق مہر کو 5,000 روپیہ طے کرتا ہے، تو یہ زیادتی کر گیا، یہ زیادتی کر گیا، یہ ظلم کر گیا۔ اور اگر ایک آدمی اس کا حق مہر اپنی ہمت سے زیادہ طے کر دیتا ہے تو یہ بھی وہ تھوڑا سا اپنے اوپر زیادتی کر گیا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ لہذا ہمیشہ حق مہر میں اللہ پاک نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں دونوں فریقین کو باہمی مشورے سے طے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس طے کرنے میں زیادتی نہ ہو، اس طے کرنے میں ڈنڈی نہ ماری جائے، لڑکی کا حق نہ مارا جائے، اور اس حق کے مارنے میں اس کے ماں باپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی شادیاں دیکھی گئیں، ایسے واقعات سنے گئے، دوستوں کے ذریعے علم ہوا کہ لڑکا ماشاءاللہ 1 مہینے کا 10 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، لیکن جب حق مہر طے کیا گیا تو کہا جی کہ مہر فاطمی رکھ لیا جائے، اور مہر فاطمی کا کیا تصور لوگوں نے قائم کر رکھا ہے انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ زیادتی کر جاتے ہیں، زیادتی نہیں کرنی، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، اپنی مالی پوزیشن کے مطابق یہ خوبصورت حق مہر اس کو طے کیا جائے۔ ایک بچی اپنا گھر بار، اپنے عیز و اقربا سب کچھ چھوڑ کے جب آپ کے ساتھ آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اسے تحفہ دینے کا حکم ہے، تو وہ تحفہ خوبصورت ہونا چاہیے اور اپنی ہمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو آسان اور معتدل رکھنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ زوجین کی ازدواجی زندگی میں آسانی رہے اور فضول خرچی نہ ہو اور مالی بوجھ کسی ایک کے اوپر نہ پڑے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کیپے کی یا قبائل کے، بلوچستان کے یا مختلف ان علاقوں کی طرف آپ نظر دوڑائیے کہ جہاں پر بچیوں کے حق مہر کے نام پہ اتنی بڑی رقم لی جاتی ہے، جو اس بچی کا والد لے لیتا ہے یا اس کا کوئی ولی لے لیتا ہے یا اس کا چچا تایا لے لیتا ہے یا اس کا ماموں لے لیتا ہے یا اس کے بھائی لے لیتے ہیں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جسے عرف عام میں فروخت کرنا کہا جاتا ہے۔ آخر یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اگر ان سے مسئلہ پوچھا جائے، انہیں کہا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اس کا حق مہر لیا ہے۔ حق مہر لینا نہ باپ کا حق ہے، نہ بھائی کا حق ہے، نہ ماں کا حق ہے، نہ کسی اور رشتہ دار کا حق ہے۔ حق مہر صرف اور صرف لڑکی کا حق ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، یہ وہی بات ہے جو پہلے ہو چکی۔ حق مہر ہمیشہ یاد رکھیے، حق مہر بیٹی کا حق ہے، اس بیوی کا حق ہے، اس لڑکی کا حق ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ہمارے بعض علماء، ہمارے بعض دوست احباب وہ مہر فاطمی کا بڑا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے مہر فاطمی کو ہی تجویز کیا جائے۔ یہ مہر فاطمی کیا چیز ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے، یہ وہ مہر ہے جو ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مقرر فرمایا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھا۔
जिसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अदा किया। इस महर को महर फातमी कहा जाता है, और ये बड़ा ही बाबरकत महर है, और इसको बड़ी मुबारक नजर से मुआशरे में देखा जाता है। यकीनन जो अमल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया हो और अपनी प्यारी बेटी के लिए जिसे तजवीज़ किया हो, उससे बेहतर अमल क्या हो सकता है। लिहाजा महर फातमी के बारे में हमेशा ये जहन में रखिए कि ना तो ये वाजिब है और ना ही ये इससे ऊपर की कोई हैसियत रखता है, बल्कि इसको मुस्तहब समझा जा सकता है। और मुस्तहब भी इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी के हक महर में इस चीज को तय किया है, वो कौन सी चीज आगे आ रही है इंशाल्लाह तफसील से हम उसको देखेंगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तय किया है, तो हमें भी अपनी बेटियों के लिए उसको तरजीह देनी चाहिए। सिर्फ इसको मुस्तहब कह सकते हैं, इससे आगे क्या हक महर और महर फातमी तय करना, ये हर बच्ची के लिए और हर लड़के के लिए उसकी अदायगी करना ये लाजमी और ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ एक मुस्तहब का दर्जा दिया जा सकता है। महर फातमी की मिकदार क्या है? आम तौर पे जो हमारे सामने रिवायात में हमें मिलती हैं, तो ये मेरे अजीज दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरी तफसील के साथ इसको जिक्र कर दिया गया है। 500 दिरहम चांदी, यह हक महर सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मंसूब किया जाता है कि उन्हें सईदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा, जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे दामाद हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब इनका निकाह हुआ तो उस मौके पे 500 दिरहम चांदी के वो इनके जिम्मे थे, जो इन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अदा किए। इनके आगे दोनों में मिकदार आपके सामने स्क्रीन पे है, इसे नोट फरमा लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब ये महर जब अदा कर दिया है, इस महर की रकम का मालिक कौन है? ये बड़ी अहम बात है, जिस जिसकी तरफ इशारतन मैं पीछे भी जिक्र कर चुका हूं। याद रखिए, महर मुकम्मल तौर पर बीवी की मिल्कियत होता है। शोहर या बीवी के खानदान को इस पर कोई हक नहीं। शोहर या बीवी के खानदान को, शोहर या बीवी के खानदान को, बीवी के खानदान का मतलब बीवी का बाप, लड़की का बाप, लड़की की माँ, लड़की का चचा, लड़की का ताया, लड़की का भाई, लड़की का मामू, लड़की के और करीबी रिश्तेदार, कोई भी इसका हक नहीं रखता। हक महर मुकम्मल तौर पे बीवी की मिल्कियत होता है। शोहर या बीवी के खानदान को इस पर कोई हक नहीं, जब तक बीवी खुद अपनी रजामंदी से उनमें से किसी को ना दे दे। और बीवी को शरीयत में पूरा इसके ऊपर मिल्कियत का हक हासिल है। जिस तरह आम अपनी जाती मिल्कियत में मौजूद चीज को इंसान इस्तेमाल कर सकता है, हक महर को भी बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करेगी औरत। जिस बच्ची का निकाह हुआ है, जिस लड़की का निकाह हुआ है, जिसे हक महर दिया गया है, वो उस हक महर की बिल्कुल उसी तरह मालिक है जैसे वो अपने जाती पैसों की मालिक होती है। और जिस तरह वो अपने जाती पैसे जैसे दिल चाहे इस्तेमाल कर सकती है, इसी तरह हक महर की रकम को भी वो जिस तरह दिल चाहे इस्तेमाल कर सकती है। इसे सदका कर सकती है, वसीयत के तौर पे किसी को अतिया कर सकती है, और अगर वो मुनासिब समझे या बगैर किसी दबाव के मुकम्मल तौर पे उसे छोड़ना चाहे, तो औरत को इसकी भी इजाजत है और ये भी उसके दायरे इख्तियार में दाखिल है। अब आगे बड़ा सादा सा सवाल है, क्या महर फातमी देना जरूरी है? क्या महर फातमी देना जरूरी है? जिस तरह बाज लोग वो जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि जी हाँ जी मौलवी साहब, शरी शरी हक महर जो है वो आप बताएं। और हमारे
हमारे बुजुर्ग साहिबान, हमारे बाज उलमा, वो इतनी सादगी का मुजाहरा करते हैं कि वो फौरन 500 दिरहम का हिसाब लगा के, आजकल बाज लोग 35,000, 40,000, 50,000 के करीब तय करते हैं कि जी ये माहर फातमी है और ये शरी माहर है। याद रखिए, शरी माहर वही है जो पीछे तफसील से मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। एक दफा इसको दोबारा देखिए कि शरी जो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती हैं, उसमें शरी तौर पे महर तय करने का ये तरीका है। आप देखिए, इस इबारत को गौर से देखिए। निकाह में महर का फैसला हमेशा दोनों फरीकैन के शरई, समाजी और माली हालात के तनाजुर में होता है। ये है शरी महर, ये है शरी महर। ये हमारे उलमा को भी बात नोट करनी चाहिए और हमारी आवाम को भी ये बात अपने सामने मद्देनजर रखनी चाहिए कि शरी महर जो है वो ये है कि मियाँ अपने माली हालात और अपने माली तनाजुर में अपनी हिम्मत के मुताबिक जो है वो औरत को अदा करे। क्या महर फातमी देना जरूरी है? इसका जवाब बिल्कुल सादा सा है कि नहीं। इसका जवाब है नहीं। महर फातमी देना कोई जरूरी नहीं। कि एक बच्ची है, एक बच्चा है, उनकी शादी आपस में हुई, अब मौलवी साहब या उनके अजीज या कुछ वो लोग जो अपने आप को दीन की तरफ माइल समझते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने शरी महर तय करना है। तो याद रखिए, शरी महर वो है जो आपकी औकात है, जो आपकी हिम्मत है, वो आपका शरी महर है। शरीयत आपको उसका हुक्म देती है। और सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो हक महर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया, क्या महर फातमी हर बच्ची को देना जरूरी है? जवाब बिल्कुल नहीं। महर फातमी देना वाजिब जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक तारीखी रिवायत और मुस्तहब है, जिसे आप सुन्नत के करीब कह सकते हैं। महर के तौर पर माकूलियत का मेयार है, लेकिन हर निकाह में इसकी मिकदार तय करना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई उसूल बरकत के लिए महर फातमी तय करता है तो कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं, इसे मुस्तहब कहा जाता है। लेकिन इसको जरूरी समझना, ये इसको ये कहना कि ये शरई निकाह शरई हक महर यही है और इसके अलावा बाकी जितने हैं वो गैर शरई हैं, तो ये ज्यादती होगी। अब छोटी सी बात मैं आपके सामने फिर अर्ज करता हूं कि जब एक खूबसूरत अकद कायम हो चुका है, हम दोबारा से देखते हैं अपने सबक को शुरू से। हमने आज के सबक में जो चीजें पढ़ी हैं, हम एक नज़र फिर दोबारा उनका जायजा लेके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने आज के सबक में ये चीजें, सबसे पहले निकाह का मफहूम, निकाह के अरकान, निकाह की शराइत, हक महर, हक महर की तारीफ, हक महर की तायीन और हक महर की मिकदार, ये 3 टॉपिक पे हमने बात की है। अब हम अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते हैं और आपके सामने छोटी छोटी 10 ऐसी बातें अर्ज करते हैं कि जिन पे अमल करके हम अपनी जिंदगियों को खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगियां बना सकते हैं। और ये हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब लाने वाली चीजें हैं। जरा हम इन पे गौर करें और इन पे अमल करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों, शादी को कामयाब करने का सबसे पहला काम, शादी हो चुकी है या शादी करना चाहते हैं और ये शादी कामयाब हो, सबसे पहला काम यह है कि अपनी नीयत को दुरुस्त किया जाए। अपनी नीयत को दुरुस्त किया जाए। शादी का आगाज ही अल्लाह के लिए हो। अगर किसी आदमी ने खूबसूरत नियत कर ली, उस नियत में इबादत, पाकीज़गी और सुकून हासिल करने की नियत की, या अल्लाह मैं इसलिए निकाह करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने नफ्स को बुराई से बचा सकूं। ए अल्लाह, मैं इसलिए निकाह करना चाहता हूँ ताकि तू मुझे सुकून अता करे, जैसा तेरा वादा है, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। या अल्लाह,
میں عبادت کی نیت سے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا اللہ میں اپنے ایمان کو، آدھے دین کو مکمل کرنے کے لیے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ہمیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کی تصحیح کی جائے۔ اگر نکاح ہو چکے ہیں تو نیت کی تصحیح اب بھی ممکن ہے کہ یا اللہ میں نے یہ جو شادی کی یہ صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کو برائی سے بچانے کے لیے، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جس کا وعدہ تو نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے جو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پہ میں 1 منٹ کے لیے آپ کے سامنے سے اسکرین کو ذرا سائڈ پہ کر رہا ہوں، آپ میرا تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ 1 منٹ، اسکرین کے اوپر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، میں صرف اسکرین کو دوبارہ سے چیک کر کے آپ کے سامنے دوبارہ سے اس کو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک 2 منٹ کا صرف وقت چاہیے۔ بہت شکریہ سب ساتھیوں کا، آپ کے وقت دینے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آپ دوستوں کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ شادی کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس نکاح میں، جب ہم نکاح کا عقد کرتے ہیں تو ہم اپنی نیت کو درست رکھیں، اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں خالصتاً تیری رضا کے لیے اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے یا اللہ میں نکاح کر رہا ہوں، جو تو نے نکاح کرنے والوں کے لیے اپنے قرآن کریم میں جس کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری بات، ہم اپنی شادی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو دوسری بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لڑکا یہ سمجھتا ہے میں نے لڑکی کو چینج کرنا ہے، لڑکی یہ سمجھتی ہے میں نے لڑکے کی تربیت کرنی ہے، میں نے اس کو بدلنا ہے۔ نہیں بھائی، اگر کوئی کسی کو تبدیل کرنا چاہے گا تو وہ اپنی شادی کو خراب کر لے گا۔ شادی کا خوبصورت رشتہ یہ تب آگے بڑھتا ہے جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے مزاج کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے بنیادی چیز، ایک دوسرے کو سمجھیں، اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا شخص ہماری سوچ کے مطابق ڈل جائے، جو میں سوچتا ہوں وہ سوچنا شروع کرے، جو میں سننا چاہتا ہوں وہ سننا شروع کرے، جو میں قبول کرنا چاہتا ہوں وہ قبول کرنا چاہے۔ ایسا کچھ نہیں بھائی، بلکہ شادی ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں فلانے کو تبدیل کر دوں گا، لڑکا کہتا ہے میں لڑکی کو تبدیل کر دوں گا، لڑکی کہتی ہے میں لڑکے کو تبدیل کر دوں گی، تو وہ شادی کامیاب شادی نہیں ہوتی۔ آج معاشرے میں جو طلاقیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو بدلنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو بدلنا چاہتی ہے، حالانکہ دونوں غلط۔ صحیح یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو سمجھے اور لڑکی لڑکے کو سمجھے، میاں بیوی کو سمجھے اور بیوی اپنے میاں کو سمجھے۔ یہ تین الفاظ کامیاب شادی کا جوہر ہے میرے عزیز دوستو۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات کو سننا اور ایک دوسرے کو قبول کرنا۔ کسی کو سمجھنا، اس کی بات کو سننا اور اسے قبول کرنا،
یہ تین الفاظ کامیاب ترین شادی کا جوہر ہے۔ یہ کامیاب شادی جن لوگوں کی ہے، آپ ان کی زندگیوں میں غور کریں، آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، ان لوگوں میں یہ تین بنیادی خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ ہمیشہ بات کو رد کرنا یہ بھی انسان کو بہت نقصان دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، نمبر تیسرا اصول، ہمیشہ عزت اور نرم کلام کو ہم اپنے لیے لازمی بنا لیں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں کامیاب رہیں، تو یاد رکھیے اپنے شریک حیات کو عزت دینا شروع کیجئے اور اس کے ساتھ نرم کلام سے بات کیجئے۔ ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو حق رکھتی ہیں وہ ہماری بیوییں ہیں۔ ہمارے اللہ، ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو امت کی تربیت کی گئی ہے، اس میں بیوی کا بڑا حق رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، بیوی کو عزت دینا اور نرم کلام سے اس سے بات کرنا۔ تلخ لہجہ، جملے بازی اور طنز، یاد رکھیے دلوں کو توڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ہمیشہ نرمی، مسکراہٹ اور عزت سے پیش آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ معاف کرنا سیکھیں۔ چوتھا نمبر ہے بھائی، معاف کرنا سیکھیں۔ کامیاب شادی وہ ہے جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہمت اور جذبہ رکھیں۔ جہاں یہ جذبہ موجود ہوتا ہے وہ شادیاں 100% کامیاب ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، کامیاب شادی وہ نہیں جہاں کوئی غلطی نہ ہو، بلکہ وہ ہے جہاں معافی، برداشت اور درگزر ہو۔ عام معاشرے میں نظر آنے والی جو ہمیں کامیاب شادیاں ہیں، ہم انہیں جب دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان شادیوں میں غلطی نہیں ہو رہی ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں، میاں سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، لیکن ان میں کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے درگزر کر لیتے ہیں۔ یہ کامیاب شادی کا چوتھا اصول ہے۔ پانچواں اصول، اس تعلق کو روحانی تعلق بنائیں۔ جس تعلق کو میں نے شروع میں جیسے کلاس کے عرض کیا کہ یہ ہمارا تعلق، یہ شادی کا سلسلہ نہ صرف یہ جسمانی ہے بلکہ یہ روحانی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے، تو اس تعلق کو روحانی بنائیں۔ روحانی بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ اکٹھے مل کے نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم ایک دوسرے سے سنیں سنائیں، مل کے دعائیں مانگیں، اللہ کے دین کے بارے میں بات کریں۔ یاد رکھیے، جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ پاک کے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ گھر دنیا میں بھی جنت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیطان کی جگہ نہیں بنتی، وہاں شیطان نہیں رہتا، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نکاح کو ہمیشہ آسان کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہمت کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6، چھٹی بات، وقت، توجہ اور قربانی کامیاب شادی کے لیے یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرد اپنی بیوی کو وقت دے، اسے توجہ دے، بیوی اپنے مرد کو وقت دے، اس پر توجہ دے، تو انشاءاللہ یہ بڑی کامیاب شادی ہوگی۔ وقت، توجہ اور قربانی، دوسرے کے لیے وقت نکالنا، اس کی بات سننا اور ضرورت پر خاموشی سے قربانی دینا محبت کو گہرا کرتا ہے۔ نمبر 7، شکر گزاری کا مزاج، ہر چھوٹی چیز کا شکریہ ادا کریں۔ بیوی آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آئی، آپ کے لیے کھانا لے کے آئی، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے میں جاتا کیا ہے؟ صرف چند لفظ، ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، جس مسکراہٹ پر بھی اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ، اور میاں گھر میں آئے تھکا ہوا،
بیوی اس کے لیے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال دے، کیا جاتا ہے اس کا؟ لہذا آپ کا شکریہ، یہ تین لفظ دل میں محبت کا بیج بو دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ماں باپ اور سسرال کا احترام کرنا، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ آج ہمیشہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سسرال کا خیال رکھے، لیکن لڑکا اسی لڑکی کے سامنے بیٹھ کے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ شادیاں کامیاب کیسی ہوں گی؟ لہذا ماں باپ اور سسرال دونوں کا احترام دونوں کے ذمے ہے۔ کامیاب شادی صرف دو افراد کی نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندانوں کا بھی حسن سلوک ہے۔ اور آخری باتوں میں یہ بات بھی ہے کہ دوسروں سے موازنہ نہ کریں کبھی بھی۔ اپنی مالی پوزیشن کا، اپنے حالات کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں کہ دوسرا ایسا ہے دوسرا ایسا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس حال پہ اللہ رکھے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات آج کے سیشن کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی جھوٹی چمک دمک سے متاثر ہو کر اپنی شادی کو کمتر نہ سمجھیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم نے صرف نکاح نہیں بلکہ زندگی کے خوبصورت سفر کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کو محبت، صبر اور حسن سلوک سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوست احباب سب ساتھیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ساتھ اس مبارک سلسلے میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو باتیں کہیں سنی گئیں ان پہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دوبارہ سے اپنے تمام دوستوں کے مائک اوپن کر رہا ہوں، تو جو بھائی اس معاملے میں جو آج کا ہمارا موضوع تھا کچھ پوچھنا چاہیں وہ اپنا سوال ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ آپ سب کے موبائل سکرین پہ ایک میسیج آیا ہے، میں نے آپ کے مائک اوپن کیے ہیں، تو اگر کوئی بھائی کچھ پوچھنا چاہے کچھ بات کرنا چاہے تو اس میسیج میں آپ کو دو آپشن نظر آئیں گے، ان میوٹ کر دیجئے تو آپ کا مائک اوپن ہو جائے گا اور آپ میرے ساتھ بات کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی دوست بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ بتا سکتے ہیں بھائی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو جو میرے دوست ساتھی احباب بات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا مائک اوپن کر کے بات کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے سب کے مائک کھل چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ سب کا بہت شکریہ، سب نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ہم آج کے اپنی سیشن کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل 10 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تمام دوست احباب خود بھی شریک ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں جہاں تک ممکن ہو اس نیکی کے کام میں ہم سب مل جل کے اپنا حصہ ڈالیں اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, सब की खैरियत? जी भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई, माइक ओपन कर दिए, अगर कुछ फरमाना है तो मैं सुन रहा हूँ। ठीक है भाई, सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।